शादी के बाद मेरे शौहर जब भी कमरे में आते तो मुझे गोली खाने को देते और कहते कि इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। गोली खाते ही मुझे कुछ होश न रहता। अगर मैं इनकार करती तो वो इसरार करने लगते। आखिर मैं सोचने लगी कि मैं तो उनकी बीवी हूँ और अपने सारे हुकूक जानती हूँ, फिर आखिर ये मुझे गोली क्यों खिलाते हैं। एक रोज़ मैंने उनकी दी हुई गोली नीचे फेंक दी और सोए होने का बहाना किया। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्सी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे वालिद साहब एक बिजनेसमैन थे। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। बहुत नासो नाम में पली बड़ी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक अमीर कबीर बिजनेसमैन ने अपनी अकलौती बेटी की किस अंदाज में परवरिश की होगी। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं। वो मुझे बैरून मुल्क में तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक़ न था। किताबें मुझे खाने को दौड़ती थीं। यूँ वालिद साहब की लाख कोशिश के बावजूद मैंने इंटर के बाद कॉलेज को खैराबाद कह दिया। वालिद साहब को बेहद कल्क हुआ, मगर माँ ने समझाया कि माँ हम नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दें। जब बच्ची को शौक़ ही नहीं है तो क्या करना, बस इतनी ही तालीम काफ़ी है। लड़कियों को घर ही तो बसाना होता है। इसके वक्त पर शादी कर देंगे, ये अपने घर बार में खुश खुरम हो जाएगी। मुझे देखिए, मैं कौन सा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आपका घर खुश असलूबी से संभाला हुआ है। आपको हर तरह का सुकून दिया हुआ है, तभी आप इतनी दौलत कमा सके हैं। अम्मी की बातें सुनकर वालिद साहब लाजवाब हो जाते और फिर वो मेरे रिश्ते की तलाश में सरगर्दा हो गए। चंद करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो बताना। कुछ रिश्ते आए भी, मगर किसी न किसी वजह से रह जाते थे। एक दिन वालिद साहब किसी तकरीब में शिरकत करने गए थे। वहाँ उन्हें उनका एक दरीना वाकिफ़कार मिल गया। अकरम साहब मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो रह चुके थे। दोनों बहुत गर्मजोशी से मिले। तकरीब ख़त्म होने के बाद अब्बू उन्हें अपने घर ले आए। बातों बातों में जब अकरम साहब को इल्म हुआ कि नदीम को अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, तो उन्होंने एक दो रिश्ते बताए। अब्बू ने उनके साथ चलकर रिश्ते देखने की हामी भर ली। मगर एक रोज़ वो फिर हमारे घर आकर अब्बू से कहने लगे कि इधर उधर रिश्ते देखने की बजाय हमें माहम को अपनी बेटी बनाने का शर्फ अता कर दें। मुझे माहम बेटी बहुत पसंद आई है। वो अब्बू के सर हो गए कि अब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। हमारा बेटा बहुत लायक, खूबसूरत और पढ़ा लिखा है और लंदन में बहुत अच्छी जॉब पर है। शायद तुमने अज़हर को उसके बचपन में देखा भी था, मगर शायद याद ना रहा हो। बहरहाल तस्वीर मैं दिखा देता हूँ। बाकी जब लड़का आएगा तो उसे भी देख लेना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। तुम तो जानते हो कि आजकल गैरों में कितने फ्रॉड हो रहे हैं। लोग शादी से पहले कुछ बताते हैं और बाद में निकलता कुछ और है। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले ने अपनी बेटी की शादी अपनी तरफ से बहुत अच्छे लोगों में की थी। वो लोग थे तो अजनबी, मगर उन्होंने इतना यकीन दिलाया कि वो लोग मुतमईन हो गए। लेकिन शादी के 2 माह बाद पता चला कि लड़का तो पहले से शादीशुदा है। अब लड़की के वालिदैन बेहद परेशान थे कि शादी भी हो चुकी थी और ये उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया था। आखिर में तलाक पर ही बात ख़त्म हुई कि लड़की सौतन के साथ रहने पर तैयार न थी और वो लड़का अपनी पहली बीवी को छोड़ने पर तैयार न था। बस आजकल रिश्ते करते वक्त भी डर ही लगता है। हम आप लोगों के देखे भाले लोग हैं, कहीं अजनबियों में फंस गए तो मुमकिन है कहीं मसाइल न पैदा हों। वालिद साहब ने उनसे कहा कि आपको मैं सोच कर बताऊँगा। वालिद साहब ने मेरी अम्मी और दादी वगैरह से सलाह मशवरा किया। अभी वो सोचो विचार में ही थे कि 2 दिन गुजरे थे कि अकरम साहब बीवी को लेकर हमारे घर आ गए। उनकी बीवी ने मेरी अम्मी जान से अपने बेटे के कसीदे बयान करने शुरू कर दिए। वो साथ में उसकी तस्वीरें भी लाई थीं, जो मेरी अम्मी को दिखाईं। लड़की की उम्र तस्वीरों में 26-27 वर्ष लगती थी और वो दिखने में काफ़ी अच्छा था। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें उसने हाल ही में भिजवाई हैं। बहरहाल अज़हर बहुत खूबसूरत नौजवान लगा। उन्होंने बताया कि लंदन पढ़ने गया था और फिर वहीं का होकर रह गया। आंटी सफ़िया का कहना था कि मेरा बेटा
مشرقی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تبھی بار بار ہم سے اصرار کرتا ہے کہ مجھے بس پاکستانی ہی دلہن چاہیے۔ اکرم انکل بھی امیر لوگ تھے، ایک خوبصورت بنگلے میں رہ رہے تھے، نوکر چاکر، قرض کوئی کمی نہ تھی۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں لندن میں اظہر کی ملازمت ایسی ہے کہ فی الحال پاکستان نہیں آ سکتا۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ لوگ میرے لیے لڑکی وغیرہ دیکھیں، رشتے کی بات وغیرہ چلائیں، جب شادی کرنی ہوگی میں تب آ جاؤں گا۔ مجھے یہاں سے چھٹی مشکل سے ملتی ہے، جب شادی کی تاریخ طے ہو جائے گی تب وہ آئے گا اور دلہن کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ فی الحال فون پر ہی نکاح ہوگا اور کچھ عرصہ اس کی آمد کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ وہ تمام قانونی تقاضے جو بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے ان ملکوں کو درکار ہوتے ہیں وہ اسے مکمل کرنے ہوں گے، تاہم زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، ہم آپ لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہیں، نہ آپ ہمارے لیے انجان ہیں۔ سوچنے میں وقت نہیں لگائیے، آپ لوگ بے فکر ہو کر ہاں کہہ دیجیے تاکہ اگلی بار وہ میٹھا کرانے کا اہتمام کر لیں۔ ابو کافی مطمئن لگتے تھے، مگر میری والدہ نہ جانے کیوں گھبرا رہی تھیں۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ ان لوگوں کو تو بہت جلدی ہے، ایسا بھی کیا ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہے ہیں؟ بے شک آپ کے جاننے والے ہیں، آپ مطمئن ہوں گے، مگر میں بچی کو بیرون ملک بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میری اکلوتی بچی ہے، ہماری دولت، جائیداد اور سرمایہ کی یہی مالک ہے۔ ذرا دھیرج سے کام لیں، اپنے وطن میں اچھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، ماہم کو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے۔ آپ کیوں اتنی جلدی کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا کوشش کرنے دیجیے۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا بھی پاکستان نہیں آ سکتا اور فون پر ہی نکاح ہوگا؟ آخر ایسی بھی کیا ملازمت کہ وہ نکاح کے لیے بھی نہیں آ سکتا اور وہ بھی صرف فون پر ہی نکاح کر سکتا ہے؟ مجھے تو ان لوگوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابو کہنے لگے، کر لو کوشش، مگر اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ میں اکرم کو برسوں سے جانتا ہوں، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ لڑکی کا پاکستان آنا ایک مجبوری ہے کہ وہاں کے کچھ اور قانون و قاعدے ہیں جنہیں پورا کرنا لازم ہے۔ میں نے بھی ان لوگوں کو فوراً ہاں نہیں کہی ہے، بلکہ سوچنے کے لیے وقت لیا ہے۔ اس دوران کوئی اور اچھا رشتہ مل گیا تو انہیں منع کر دیں گے۔ میری بدقسمتی کہ کئی رشتے آئے، کچھ امی اور کچھ ابو کو پسند نہ آئے۔ ادھر انکل اکرم اور ان کی بیگم نے اپنی توقع جاری رکھی، وہ تواتر سے ہمارے گھر کے چکر لگاتے رہے اور منت و سماجت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالآخر والد صاحب کو ہاں کہتے بنی۔ ان کے نزدیک یہ رشتہ بہت مناسب تھا، بس ایک ہی رکاوٹ تھی درمیان میں، اور وہ یہ تھی کہ لڑکی کو بغیر دیکھے محض تصویر دے کر قبول کرنا تھا۔ نکاح ٹیلی فون پر ہونا تھا اور رخصتی 1 سال بعد ہونی تھی۔ یہ عرصہ میرے والدین کے لیے زیادہ نہ تھا، میں اکلوتی تھی، ان پر بوجھ نہ تھی۔ میں ابھی صرف 19 سال کی تھی۔ والدہ چاہتی تھی کہ 21-22 برس کی ہو جاؤں تو ہی وداع کریں۔ والد صاحب نے کافی سوچ بچار کے بعد ان لوگوں کو ہاں کہہ دی۔ یہ میری قسمت کہ جو ہی والد نے انکل اکرم کو میرے رشتے کے لیے ہاں کہی، اچھے رشتے دھڑا دھڑ آنے لگے۔ مگر اگلے وقتوں کے لوگ اپنے وعدوں اور زبان کے پکے ہوا کرتے تھے، سو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جہاں اللہ کو منظور تھا، رشتہ ہو گیا ہے، اب اپنی زبان پر قائم رہیں گے۔ ہاں کہہ کر زبان سے نہیں پھروں گا۔ والدہ دبے دبے لفظوں میں کہتی رہ گئی کہ بیٹی کا معاملہ ہے اور پردیس کی بات ہے، ہماری اکلوتی بچی ہے، ذرا سوچ لیں۔ ابھی صرف ہاں کی ہے، منگنی نہیں ہوئی ہے، دوسرے رشتے بہتر ہیں، ان میں سے کسی پر غور کر لیں۔ بیٹی وطن میں ہوگی تو دکھ سکھ میں خبر تو لے سکیں گے۔ ابو کہتے، تم عورتوں کی تو باتیں ہی نرالی ہوتی ہیں، جہاں زودے رنج ہوتی ہیں وہاں وہمی بھی ہوتی ہیں۔ ارے بھئی، لندن کون سا دور ہے ہمارے لیے؟ ہمارے پاس کوئی دولت کی کمی ہے؟ جب چاہیں گے اپنی بیٹی کے پاس چلے جائیں گے۔ کر شوہر کے دباؤ سے مجبور ہو کر ماں چپ ہو بیٹھی، مگر ان کا دل اظہر کے رشتے پر راضی نہ تھا۔ یہی خوف کہ لڑکا دیکھا نہیں ہے اور بات پردیس کی ہے۔ مجھ سے کہتی تھی، بیٹی تو اگر راضی نہیں تو ابھی اپنے ابو کو کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں ہے، ورنہ بعد میں کچھ نہ کر سکیں گی۔ میں کیا کہتی، مجھے تب اتنی عقل سمجھ ہی نہ تھی۔ یہی جواب دیا کہ امی، آپ اور ابو جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ معلوم نہیں
والدہ کو کیوں یہ فیملی پسند نہیں آئی تھی۔ دبی زبان سے کہتی کہ مجھے یہ لوگ لالچی لگتے ہیں، ان سے خلوص کی خوشبو نہیں آتی۔ آخر ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ امی آخر کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے، جبکہ ابو کافی مطمئن ہیں۔ وہ کہنے لگی، بیٹی، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ لوگ ہماری خوشامد بہت کرتے ہیں اور خوشامدی لوگ مطلبی ہوتے ہیں، یہی بات لگتی ہے میرے دل کو۔ آگے سے دادی انہیں سمجھانے لگی کہ رشتہ لینے والے نیاز مندی تو دکھاتے ہی ہیں، اور اب جو فیصلہ ہو گیا ہے اس پر دل سے راضی ہو جاؤ اور زیادہ مین میک مت نکالو۔ اچھے کاموں میں بھروسہ ہی خوشیوں تک پہنچاتا ہے، بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ دعا کرو کہ لڑکی کی قسمت اچھی ہو، ورنہ بہت دیکھ بھال چھان پھٹک کے باوجود بھی کئی بار سودا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ہماری ماہم قسمت والی ہوگی، دیکھ لینا سب ٹھیک رہے گا۔ امی آگے سے تشویش بھرے لہجے میں کہتی، ہاں ماں جی، دعا ہی کرتی ہوں، ورنہ کل کی کسے خبر ہے۔ انہی وسوسوں میں وہ دن بھی آ ہی گیا جب اکرم انکل اور آنٹی میرے نکاح کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ لوگ مٹھائی کے ٹوکرے لائے اور پھولوں کے گہنے، کہ اصل بری اور زیور تو انہوں نے نکاح کے بعد پہنانا تھا۔ جب میری والدہ نے مجھے ایک روز عصر کی تصویریں دکھائی تھیں تو میں نے ایک نظر دیکھ کر ہی اسے پسند کر لیا تھا اور حیا سے سر جھکا لیا تھا۔ فوٹو میں وہ کوئی شہزادے سے لگتے تھے، تاہم میری کیا پسند اور کیا ناپسند میں نے تو آج تک کسی کو دل میں بسایا ہی نہ تھا۔ میرا ذہن گلاس کی طرح شفاف تھا۔ ایک دن مقررہ تاریخ اور وقت پر انکل اور آنٹی اپنے 4 عزیزوں کے ہمراہ آ گئے۔ وہ لوگ مولوی صاحب کو بھی ساتھ لائے تھے۔ پلک جھپکتے میں ٹیلی فون پر میرا نکاح ہو گیا اور میں بن دیکھے اثر کی منقوہ ہو گئی۔ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے بیت گیا۔ اس دوران میرے والدین نے میرا خوب سارا جہیز بنا لیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اظہر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ وہاں سے ابھی نہیں آ سکتے، انہیں آنے میں کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، اس لیے شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی پاکستان آئے گا اور شادی کے 2 روز بعد ماہم اس کے ساتھ لندن چلی جائے گی، کیونکہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ مگر وہ ہفتہ پہلے بھی نہ آیا، بالآخر رخصتی سے 2 روز پہلے اظہر لندن سے تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ ان کا دوست بھی تھا، جو کہ بہت ہنسمکھ سا تھا، لیکن اظہر بہت شاندار اور خوبصورت تھے، مگر ان کا دوست معمولی شکل و صورت کا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی نظر آتے تھے، یوں لگتا تھا کہ دونوں کی بہت گہری دوستی ہو۔ میرے والدین کچھ افسردہ تھے کہ میں ان سے دور جا رہی تھی، لیکن اظہر کے گھر والے سب بہت خوش تھے۔ یوں خوب دھوم دھام سے میری رخصتی ہوگی۔ 4 ٹرکوں پر جب میرے جہیز کا سامان ان کے بنگلے کے احاطے میں اتارا گیا تو ساس سسر کی باتیں کھل گئی۔ والد صاحب نے ایک بنگلہ شادی سے قبل ہی میرے نام کیا ہوا تھا۔ شاندار گاڑی بھی انہوں نے جہیز میں دی تھی۔ حالانکہ معلوم تھا کہ مجھے اظہر کے ہمراہ لندن جانا ہے، مگر شفقت پدری سے مجبور تھے، چاہتے تھے کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت سبھی کچھ جہیز میں دے دیں۔ حالانکہ بظاہر میرے ساس سسر نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بس لڑکی سے غرض ہے، جہیز دیں یا نہ دیں، آپ لوگوں کی اپنی خوشی ہے۔ مگر میرے والدین کی زندگی میں ایسی خوشی کا دن دوبارہ کب آنا تھا؟ میں ان کی واحد اولاد، ہر شے ان کی مجھے ہی ملنی تھی، سو انہوں نے صبر مان نکالے۔ رخصتی ہو گئی اور میں دلہن بن کر اظہر کے گھر آ گئی۔ لیکن ایک بات سب نے محسوس کی کہ دلہا اگرچہ خوبصورت تھا مگر کچھ سہما سہما سا تھا۔ حالانکہ لندن پر تھا، مگر اعتماد کی کمی سی لگتی تھی۔ کسی نے کہا کہ بیرون ملک سے آیا ہے، اس لیے الگ تھلگ رہ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ شاید والدین کی مجبور کرنے پر پاکستان میں شادی کر لی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میں پھولوں کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گھر میں رش ختم ہو گیا۔ میں اپنے دلہا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور یوں رات کا 1 بج گیا، مگر دلہا صاحب کمرے میں نہ آئے۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر دکھنے لگی، جی چاہتا تھا کہ بستر پر لیٹ جاؤں اور سو جاؤں۔ اکیلی کمرے میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ بالآخر قدموں کی آہٹ ہوئی، اظہر صاحب اندر آئے اور سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں انتظار میں تھی کہ کچھ بات کریں گے، مگر انہوں نے کوئی بات کی اور نہ ہی گھونگھٹ اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا، بلکہ لائٹ آف کی
اور صوفے پر بیٹھے ہی سگریٹ کا کش لگا لیا اور پھر کش لینے لگے۔ اس حرکت پر میں وحشت زدہ ہو کر خود ہی میں نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ مجھے کچھ عجیب تو لگا، کچھ غصہ بھی تھا، مگر خود کو مثبت رکھتے ہوئے سوچا کہ شاید لندن میں دلہنیں اس طرح گھونگھٹ نکال کر نہ بیٹھتی ہوں۔ تبھی انہیں معلوم نہیں ہے کہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھانا ہوتا ہے اور اسے منہ دکھائی بھی دینی ہوتی ہے۔ منہ دکھائی تو گئی بھاڑ میں، وہ بات تو کرتے، مگر خاموشی اتنی گہری کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ سوچا کہ گونگے تو نہیں ہیں۔ ٹیلی فون پر آواز سنی تھی میں نے، سوچا کہ پتہ نہیں ایسے کیوں بیٹھے ہیں۔ بلاخر تنگ آ کر خود ہی اپنا گھونگھٹ پھر اٹھا کر دیکھا تو صوفے پر پڑے لیٹے تھے۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو سو رہے ہیں۔ خود کو ایک بار پھر مثبت رکھتے ہوئے سوچا شاید لمبا سفر کر کے آئے تھے، آتے ہی شادی کے کاموں میں حصہ لیا ہوگا اور تھک گئے ہوں گے، مگر حیران تھی کہ اتنے تھک گئے کہ صوفے پر بیٹھتے ہی سو گئے۔ میں نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور پھر میں بھی بستر میں لیٹ گئی، مگر اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے اور کچھ دیر بعد پھر واپس آ کر لیٹ گئے، مگر میں سو نہ سکی۔ گھنٹہ بھر یوں ہی پڑی سوچتی رہی، پیاس محسوس ہوئی اور پھر حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تو اٹھ بیٹھی، دبے قدموں بیڈ سے اتری اور اظہر کا کندھا ہولے سے ہلایا۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور میں ڈری بھی ہوئی تھی۔ ہمت کی اور پھر سے کندھا ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے اور سر میں درد بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں پانی کا جگ اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ تبھی میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ اٹھے اور جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور مجھے پکڑا دیا، ساتھ ہی گولی دے کر کہا پانی کے ساتھ یہ بھی کھا لو، شاید تھکن سے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہوگا، تبھی نیند نہیں آ رہی۔ میں نے چپ چاپ گولی ان سے لے کر پھانک لی کہ اور کیا کرتی۔ میں نے بھی سوچا کہ نیند پوری کر لیں۔ گولی کے اثر سے میں دیر تک سوتی رہی۔ جب جاگی دن چڑھ آیا تھا اور دلہا صاحب کمرے میں موجود نہ تھے، لیکن مجھے کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اپنے ذہن پر زور دیا تو کچھ بھی یاد نہ آیا۔ میں سارا دن انتظار کرتی رہی کہ وہ آئیں تو میں ان سے پوچھوں، لیکن وہ نہ آئے۔ دن بھر گھر میں مہمانداری ہوتی رہی۔ دلہا نہ جانے باہر کن کاموں میں مصروف تھے۔ رات آدھی بیت چکی، تب کمرے میں قدم رکھا، لائٹ آف کی اور چپ کر کے صوفے پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر چلے گئے اور 10 منٹ بعد لوٹ آئے۔ کمرہ تاریک تھا۔ میرے پاس آئے اور بولے کہ گولی کھا لو، شادی کے ہنگامے کی وجہ سے تھکن ہو رہی ہوگی۔ میں ان کی بات سن کر جیسے حیرت میں ڈوب گئی۔ میں نے کہا لیکن میں نے تو نہیں مانگی، آج میرے سر میں درد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہے۔ وہ کہنے لگے پھر بھی کھا لو، نیند سکون سے آ جائے گی۔ اب کی بار میں نے کچھ روکھے لہجے میں کہا مجھے نیند کے لیے گولی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا، مگر وہ پھر بھی اصرار کرنے لگے کہ کھا لو، کل ہم نے سفر پر روانہ ہونا ہے، لمبا سفر ہے، بہت تھکن ہوگی، آج کی رات بھرپور اور پوری نیند لینا ضروری ہے۔ میں سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آخر کیوں جب یہ کمرے میں آتے ہیں تو آ کر لائٹ آف کرتے ہیں اور پھر کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، اور آخر مجھے گولی کھانے کو کیوں کہتے ہیں؟ اور پھر یہ ایسا معاملہ تھا کہ کچھ لڑکیاں خاموش رہ کر اپنی شرافت کا ثبوت دیتی ہیں اور کچھ کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور جانب راغب ہو جاتی ہیں۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ گولی میں نے ان کے ہاتھ سے لے کر پرے پھینک دی۔ سوچا کہ یہ ایک رات وطن میں گزارنی ہے تو گزر جائے گی، صبح ہو تو سب سے پہلے امی ابو کو آگاہ کرتی ہوں، ورنہ وطن سے دور جا کر مجھ پر جو بیتے گی تب میں کیا کر پاؤں گی۔ بے زبان گائے کی طرح تو ہرگز اس شخص کے ساتھ نہ جاؤں گی، نہ ان لالچی لوگوں کی بھیٹ اپنا جہیز چڑھاؤں گی۔ لیکن وہ بضد تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم گولی کھا لو۔ نہ جانے یہ کیا تک تھی، میں ان کی دلہن تھی، آخر انہیں مجھے گولی کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے میرے سب حقوق ایسے ہی معلوم تھے۔ میں سخت پریشانی میں مبتلا تھی، بالآخر میں نے کہا دے گولی، میں کھا لیتی ہوں، مگر میں نے بڑی ہوشیاری سے گولی کھانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پانی پی لیا اور گولی نیچے گرا کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ تھوڑی دیر بعد
وہ میرے قریب آ گئے اور مجھ پر جھکے تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور حیرت سے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ آخر آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ وہ شاید گھبرا گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ تو دلہے کے بجائے اس کا دوست میرے کمرے میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میرے جیسے ہوش اڑ گئے۔ میں نے شور مچانا چاہا مگر اس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، پلیز رکو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اصل میں تمہارا نکاح میرے ساتھ ہوا تھا اور وہ میرا دوست ہے، کہ میرا ہی گھر ہے اور وہ میرے ہی والدین ہیں۔ وہ میری شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اس لیے مجھے تمہاری تصویر بھیجی تھی۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ تمہارے والدین مجھے پسند نہیں کریں گے، اس لیے میں نے اپنے دوست کو ساتھ ملایا اور یہ سب کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ 2 دن گزر جائیں گے تو ہم لندن چلے جائیں گے، وہاں میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا، پھر کسی نہ کسی طرح تم مجھے قبول بھی کر ہی لوگی۔ اس لیے جب تم سو جاتی تھی میں اپنے دوست کو باہر بھیج کر خود کمرے میں آ جاتا تھا۔ میں نے ہی اپنے دوست سے کہا تھا کہ وہ تمہیں نیند کی گولی کھلا دے۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پلیز مجھے قبول کر لو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو ابھی کچھ مت بتانا، ہم لندن جا کر انہیں سب بتا دیں گے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے سوچا ابھی عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ یوں میں نے اس کی باتیں غور سے سنی اور ایک رات کا وقت لیا سوچنے کے لیے کہ اس وقت مجھے یہی مناسب لگا تھا، کیونکہ اب میں اکیلی ان کے قبضے میں تھی۔ وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے یا کہیں اور غائب کر دیتے یا پھر زبردستی لندن لے جاتے۔ اس لیے میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دیں اور سوچنے کا وقت مانگ لیا، کیونکہ مجھے یہ قبول نہ تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ صبح ساس میرے کمرے میں ناشتے کی ٹرے لائیں تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی امی سے بات کرنی ہے۔ وہ بولی وہ عصر کے وقت آ جائیں گی، انہوں نے مجھے فون پر بتایا ہے۔ میں نے بہت تمیز سے انہیں کہا کہ آنٹی مجھے ان سے کچھ کام ہے، مجھے بھی ان سے بات کرنی ہے، آپ میری ان سے فون پر بات کرا دیں۔ مجھے کچھ سامان چاہیے تھا جو میں گھر بھول گئی ہوں۔ لندن جانے سے پہلے مجھے وہ سامان لازمی چاہیے، اس لیے امی لوگ جب بھی آئیں گے لیتے آئیں گے۔ جب انہوں نے مجھے ہلکا پھلکا سا محسوس کیا تو فون ملا کر دیا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی ابو کو لے کر فوراً یہاں آ جائیں۔ وہ گھبرا کر بولی بیٹی خیر تو ہے، ابھی اسی وقت آ جائیں؟ میں نے کہا ہاں خیر ہی ہے، بس آپ آ جائیں۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں آ پہنچے۔ میں نے امی کو بلا کر سارا واقعہ سنایا۔ وہ تو جیسے سن ہو کر رہ گئی اور فوراً باہر آ گئی۔ ابو سے ساری بات کہہ دی تو وہ غصے میں آ گئے اور سب کو جمع کر لیا۔ اظہر میرے پاس آ کر میری منتیں کرنے لگے اور مجھے یاد دلایا کہ رات میں نے کیا کہا تھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے، وہاں جا کر جو مجھ پر بیتے گی وہ میں کس سے کہوں گی؟ میں ہرگز اس دھوکے باز کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں نے ابو سے کہا مجھے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے، آپ لوگ ٹرک لائیے اور میرا جہیز اٹھائیے اور مجھے بھی ہمراہ لے جائیں۔ والد صاحب نے ٹرک والوں کو فون کیا اور یوں شادی کے تیسرے ہی روز میرا سامان واپس گھر چلا گیا۔ میرے ابو میرے ساس سسر سے بولے کہ میں تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے جرم میں گرفتار کرواؤں گا۔ انکل اکرم کی بیوی کہنے لگی ارے بھائی صاحب یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انکل اکرم جو پہلے سر جھکائے کھڑے تھے اب کی بار کہنے لگے یار ندیم ہم لوگ مجبور تھے، تم ایسا ہمارے ساتھ نہیں کرو۔ ابو کا غصہ تو عروج پر تھا، وہ کہنے لگے میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اظہر کہنے لگے انکل یہ سب میری غلطی ہے، میں نے والدین کو مجبور کیا تھا، آپ لوگ انہیں مت غلط سمجھیے اور نہ کوئی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کریں۔ میں جلد واپس چلا جاؤں گا، والدین کو معاف کر دیں، انہوں نے مجھے بہت منع کیا تھا مگر میں ہی اپنی ضد پر ڈٹا رہا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن ابو نے کسی کی نہ سنی اور پولیس کو بلا لیا اور ان کو پولیس کے حوالے کیا۔ میں اور والدین اس المیے پر سخت افسردہ تھے، لیکن قدرت جو کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے۔ 2 سال کی اداسی کے بعد بالآخر ایک اچھا رشتہ آ گیا اور میری دوبارہ شادی ہو گئی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے کرم کیا،
شوہر بہت اچھے اور محبت کرنے والے ملے اور آج میں ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ شکر کرتی ہوں اس وقت اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے جرأت سے کام لیا۔ اگر اظہر کے ہمراہ لندن چلی جاتی تو جانے کتنی خوار ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔